अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है और मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, जब से हमने देखा कि एपीसी का इजलास हुआ, सियासी माहौल खासा गर्म है। आज नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया। वही ऑलमोस्ट पुरानी बातें थी जो कि उन्होंने रिपीट की। साथ में उन्होंने ये कहा कि गुलाम बनकर नहीं जी सकता, इज्जत की ज़िंदगी जीने का फैसला कर लिया है। साथ ही साथ ये कहा कि पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है, वो वक्त दूर नहीं जब तमाम चीज़ों का हिसाब देना होगा। एक जानिब नवाज शरीफ साहब का खिताब, तो दूसरी जानिब आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। खासा बरहम दिखाई दी अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि नवाज शरीफ पूरे निज़ाम को धोखा देकर बाहर चले गए। उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है और मुजरिम के रवैये को भी शर्मनाक करार दिया गया अदालत की जानिब से। ज़ाहिर है अब देखना यह है कि ये मामलात किस तरफ जाएंगे। एक जानिब हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर खिताब भी कर रहे हैं, पार्टी मामलात भी देख रहे हैं, दूसरी जानिब अदालतें उन्हें बुला रही हैं, वो आ नहीं रहे। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल आज बाबरी मस्जिद की शहादत के हवाले से हमने देखा कि 28 साल बाद फैसला भारतीय अदालत में और तमाम जो 28 मुल्जिमान थे उन्हें बरी कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ जुल्म की बात हो या भारत के अपने अंदर अक़लियतों के साथ रवैया हो, इंतहाई शर्मनाक रहा है। और यकीनी तौर पर आज का ये फैसला भारत के अंदर मौजूद तकरीबन जो 25 करोड़ मुसलमान हैं और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों की ज़ाहिर इस फैसले से दिल आज़ारी हुई है, क्योंकि खुलम खुला एक दहशत गर्दी थी। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसी सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है मारूफ कॉलम निगार सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत मेहरबानी। सुहेल वड़ाइच साहब, आपका कॉलम देख रही थी मैं। कड़मस अजीब एक सियासत में कड़मस मची हुई है, अजीब सी एक कन्फ्यूजन की सी सूरत हाल हम देख रहे हैं। आज जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया, वो कह रहे हैं कि गुलाम बनकर नहीं रह सकता, इज्जत की ज़िंदगी जीने का फैसला कर लिया है। तो आप नहीं समझते कि अगर उन्होंने इज्जत की ज़िंदगी जीने का फैसला कर लिया है तो फिर मैदान अमल में आए, केसेस का सामना करें, अदालत हिसाब मांग रही है, हिसाब दें। इस सारे माहौल को कैसे देखते हैं आप? देखें, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ ने मेरा ख्याल है काफी देर खामोश रहे हैं और खामोशी में वो जायजा लेते रहे हैं कि कब वक्त आएगा कि वो बोलें। अब उनके बोलने का वक्त है। उन्होंने 2 साल हुकूमत को दिए, खुद भी तवील खामोशी काटी। सही नहीं तो अच्छा जी सुहेल वड़ाइच साहब, बजाय इसके कि मैं आपको इस पे बात करूं, आप मौका देखते हुए आप फ़ायदा उठाएंगे आपकी प्रेजेंस का। अभी जिस तरह सूरत हाल हम देख रहे हैं कि एक तो हुकूमत और अपोजिशन के तल्लुकात मेरा ख्याल है शायद इतने ख़राब कभी नहीं हुए। 20 सालों में पीपल्स पार्टी PML के ज़माने में भी हुए थे, लेकिन अब लगता बहुत ही ख़राब हो गए हैं। फिर हम देख रहे हैं सिविल मिलिट्री तल्लुकात के हवाले से भी नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी आपको क्या लगता है कि मामला किधर जाकर रुक गया? ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम क्यों पहुंच गए हैं? पार्लियामेंट होते हुए हम पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल होते देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फैसले जो है ना बैठ के नहीं हो रहे, सड़कों पे आने की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि अब ये सूरत हाल जो है ये सड़कों पे जाके तय होगी या आपके ख्याल में कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी दोनों साइड से कि बैठ के फैसले किए जाएँ, पार्लियामेंट में बैठ के किए जाएँ? एहतशाम साहब, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है। ये बड़ी सैड स्पेक्टिकल है कि पार्लिमानी पार्टियां बजाय इसके कि पार्लिमान के अंदर आमद तफहीम से लेजिस्लेशन करें और अवाम के मसाइल हल करें, उसकी बजाय जो है लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, जलसे जुलूस और फिर अल्टीमेटली रैलियां और फिर धरने। जाहिर है इसका नतीजा तो कभी भी अच्छा नहीं निकलेगा। इसका नतीजा तो गड़बड़ में, अदम इस्तेहकाम में, इंतशार में निकलेगा। लेकिन देखना ये भी होगा कि गवर्नमेंट की साइड से जो मुफाहमत है उसके जितनी दफा भी हाथ बढ़ाया गया उन्होंने वो हाथ झटक दिया और हर दफा ये कहा है कि ये NRO मांगते हैं, हत्ता कि उनके दरमियान जो अंदर बंद कमरे में होने वाली मुलाकातें थी। लेकिन सुहेल साहब, अब सूरत हाल जिस तरीके से अदालतें बात कर रही हैं, जिस तरीके से अदालतों का आपने ऑब्जर्वेशन आज की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग देखी, इससे पहले भी देखी। अब शहबाज शरीफ साहब की जिस तरीके से ज़मानत ख़त्म हुई है, कैंसिल होती है और
انہوں نے واپس بھی لے لیا ہے تو لوگ تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے اپنا دفاع ہی نہیں کیا، ان کے اپنے کیس میں کمزوری ہے۔ اب ایک طرف تو عدالتیں ان کو کہہ رہی ہیں کہ اپنا حساب دیں، بتائیں ہمیں کیا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی قیادت میں اور ان کے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کرے چلے جا رہے ہیں کہ جی نہیں یہ تو عمران خان صاحب ذاتی غصہ نکال رہے ہیں۔ ایون مریم اور انگریز صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی عمران خان نے شہباز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ اندر کروایا ہے۔ تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس طریقے سے بیانیہ لے کے پی ایم ایل این چل رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ دباؤ بڑھائے گی کسی کے اوپر، یا آپ کے خیال میں جو دباؤ ان کی طرف آ رہا ہے اپنا اداروں کی طرف سے بھی آ رہا ہے اور عدلیہ کی طرف سے بھی آ رہا ہے، وہاں پہ وہ کنسیڈ کریں گے کچھ؟ دیکھیے احتشام صاحب، پہلی تو بات ہے کہ کبھی بھی سیاست کا فیصلہ عدالتوں میں نہیں ہوتا، نہ آج تک ہوا ہے۔ عدالت نے تو بھٹو کو پھانسی دے دی تھی، لیکن بھٹو 11 سال بعد دوبارہ الیکشن میں بھٹو کی پارٹی کامیاب ہو گئی۔ تو سیاست کو اگر عدالت کے ذریعے فیصلہ کروایا جائے تو وہ کبھی کامیاب نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف نے یا اپوزیشن نے آخری حد تک کوشش کی، دیکھیں ایکسٹینشن کے معاملے میں تعاون کیا اور بھی لیجسلیشن میں افیکٹو۔ صحیح، سہیل وڑائش صاحب کی طرف بھی ہم جائیں گے۔ جی اور ان کا مذاق اڑایا گیا، تو اب کیا آپشن رہ جاتی ہے ان کے پاس، سوائے اس کے کہ وہ مزاحمت کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ مزاحمت کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت ان کی مزاحمت کے وار کو کیسے سہتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ سہیل وائش صاحب یہ بھی کہیے گا کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے حکومت کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینئر وزراء کی کمیٹی بھی قائم کی گئی۔ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے بھی بڑے واضح انداز میں کہا کہ نواز شریف کو ہر صورت واپس لایا جائے گا، اس کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں گے، برطانوی حکومت کو خط لکھا جائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے عدالتیں بھی دباؤ بڑھا رہی ہیں حکومت پہ کہ لایا جائے، تو آسان ہوگا نواز شریف کو لانا واپس؟ دیکھیں مجھے قانونی نکات کا تو نہیں پتا، لیکن بڑا مشکل ہے کو واپس برطانیہ سے لے کے آنا۔ ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ سیاست دان کسی کو حکومت جو ہے واپس لا سکی ہو، ماسوا اس کے کہ وہ خود نہ آنا چاہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی، اور یہ ایک سیاسی کوشش ہے، اور سیاسی کوشش میں پی ایم ایل این کو نیچا دکھانا میرا خیال ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کو لانے میں شاید حکومت زیادہ دلچسپی نہ رکھتی ہو، کیونکہ اگر وہ آئیں گے تو پھر حکومت کے لیے لائبلٹی بڑھ جائے گی، وہ جیل میں بیٹھے بھی حکومت کے لیے کافی بھاری پتھر ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا احتشام صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ اپوزیشن نے جس طرح سے اب جلسوں کا بھی اعلان کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ سے پہلا جلسہ ہوگا، اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کوئٹہ سے ہی کیوں؟ تو پھر پورے ملک میں جب یہ تحریک چلے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پر کوئی دباؤ بڑھے گا یا حکومت کو ہیٹ فیل کر رہی ہے؟ دیکھیں سونیا، دباؤ کی جو بات ہے ہم سہیل صاحب سے بھی سنیں گے۔ دباؤ کی بات تو آج میرے لیے بڑی حیرت والا جو بیان تھا وہ شفقت محمود صاحب کا تھا، وزیر تعلیم صاحب۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر اپوزیشن میں دم خم ہوتا تو اب ہماری حکومت اب تک ختم ہو چکی ہوتی۔ مطلب وہ ان سو مینی ورڈز شاید یہ مان رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں تھی، یا وہ مان رہے ہیں کہ جی اپوزیشن اتنی کمزور ہے، اتنی بٹی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں۔ ایک ہی پارٹی کے رہنما فضل الرحمان صاحب جو اپنی بات کر رہے ہیں کرسے سے نکالنے کی، وہ بھی بڑا اوپنلی سامنے آ گئے ہیں، اب تو وہ اداروں کو بھی للکار رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آج بھی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این وہ قیادت کے معاملے میں ان کو آگے نہیں لانا چاہتی۔ وہ بھی وہ پچھلا وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک پتلی گلی سے نکلنے کا راستہ اب میرا خیال ہے سیاستدان سارے رکھتے ہیں، وہ ساری کشتیاں نہیں چلاتے۔ دیکھیں ابھی بڑے حوالوں سے بات ہوتی ہے زرداری صاحب کی۔ زرداری صاحب اپنی ساری زندگی میں کہتے ہیں کہ میں نے کبھی لڑائی نہیں لڑی، اور ایک ہی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بات مانی، اور سہیل صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ جی اداروں کے بارے میں کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر وہ واپس آئے تو 3 سال لگے ان کو۔ وہ یہ الزام نواز شریف صاحب پہ دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے مجھے بھڑکایا تھا یہ کام کرو، اور مجھ سے غلطی ہوئی تھی، وہ مانتے بھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو سیکھا ہے وہ صبر سیکھا ہے، جیلوں میں رہ کے بھی، باقی جگہوں پہ بھی۔ اب وہ ایک بات جو سہیل صاحب میں اگر آپ سے کہوں کہ جو لوگ عام طور پہ نواز شریف صاحب کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں، اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور بلکہ اس پہ بھی آپ کامنٹ کیجئے گا۔ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم ہونے سے پہلے خاصا عرصہ پہلے آپ نے پارٹیز اوور کا ایک کالم بھی لکھا تھا۔ نواز شریف صاحب بھی بڑے ناراض اور سارے لوگ حیران ہوئے تھے، الٹیمیٹلی آپ کی باتیں صحیح ثابت ہوئیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کا اپنا رویہ جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ اس کے بارے میں ایٹ ٹائم وہ کمپرومائزنگ ہے، ایٹ ٹائم وہ بالکل نہیں ہے۔
مثلاً ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب یہ پیناما والا ایشو آیا اس سے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کہا یہ کہا گیا ہے کہ جی کچھ اداروں کے لوگ ان کو ملنا چاہتے ہیں اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس تک یہ بات پہنچائی گئی اور وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچائی گئی اور نواز شریف صاحب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ انہیں کہیں جی آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. شاید وہ آ بھی گئے تھے کچھ لوگ, انہیں کہ جی چائے پئیں تو پی لیں, آپ پرائم منسٹر آپ کو نہیں مل سکتے. تو میرا سوال سہیل صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ غالباً 4 یا 5 آرمی چیف سے ان کی لڑائی, 3 چیف جسٹس سے لڑائی, 3 صدروں سے لڑائی, اور پھر آپ دیکھ لیں وہ 18ویں ترمیم تو بعد میں ہوئی, وہ جس طریقے سے وہ اپنی دوسری ٹرم میں امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کا سٹائل آف گورننس بالکل ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے ان کا پی ٹی آئی کا جو گورننس کا ماڈل ہے وہ بھی ہم دیکھیں کہیں کامیاب نہیں ہو رہا, لیکن نواز شریف صاحب کا یہ جو لفظ جو یوز کرتے ہیں ضد والی بات, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ضدی ہیں اور پھر جب پھنس جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب جیل میں گئے تو پھر آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ یہ مفاہمت کے نتیجے میں باہر گئے. عمران خان صاحب آج بھی کہتے ہیں اور اوپنلی کہتے ہیں ان کے ساتھ اپنے شیخ رشید صاحب کہ ان کو بڑا دکھ ہے کہ دھوکہ دے کے چلے گئے. اب لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں جب ہو رہی تھیں نواز شریف صاحب چلے گئے, جب ان کو مریم کو بھیجنے کی بات ہو رہی تھی پھر عمران خان صاحب کو خیال آیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ ہے, میں نہیں ہونے دوں گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح خیال بھی ہے, ان کی اپنی ضد اپنی جگہ ہے, پی ٹی آئی کے معاملات نااہلی ان کی اپنی جگہ ہے, اداروں کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو پا رہے, یہ ایک نیا ایشو ہم دیکھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, سہیل وڑائچ صاحب سے بھی ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا سر, جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے نون لیگ کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ کبھی مزاحمت کا ہم دیکھتے ہیں کبھی مفاہمت کا دیکھتے ہیں, اب جو انہوں نے بیانیہ اپنایا ہوا ہے مزاحمت کا بیانیہ, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تیزی آئے گی, اور اگر نون لیگ یہی بیانیہ لے کر آگے چلتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ نون لیگ کے لیے مشکلات ہوں گی آگے؟ دیکھیں مشکلات تو سیاست میں ہر جگہوں پہ ہوتی ہیں اور سارے لوگ آپشن وے کر رہے ہوتے ہیں اور سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو جس طرح پروٹیسٹ جب کرنا ہوتا ہے سڑکوں پہ آنا ہوتا ہے تو پھر یہ سیاست میں تو گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, سیاست میں آپ وزیر اعظم بھی بنتے ہیں, آپ جیلوں میں بھی جاتے ہیں, تو یہ تو ساری چیزیں پارٹ آف دی گیم ہے. لیکن اہم سوال ہے کہ اب صورتحال جس طرف چلی گئی ہے, اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے پی سی کے بعد نواز شریف صاحب کی چند دن پہلے کی تقریر اور آج کی سی ان کی میٹنگ, اور پھر وہ ٹوٹلی ابھی مریم صاحبہ جس طرح کہتی ہیں کہ جی میرا اور نواز شریف صاحب کا بوجھ شاید ہی کم لوگ برداشت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایک بار پھر سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب. جی سہیل صاحب, جب میں پوچھ رہا تھا آپ جواب دے رہے تھے, بیچ میں میرا خیال ہے بریک ہو گئی آواز آپ کی. میں یہی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ضدی ہیں, ایٹ ٹائم بات نہیں مانتے اور نتیجہ پھر ان کو بھگتنا پڑتا ہے اپنی فیملی کے طور پہ بھی پارٹی کے طور پہ بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خالی کسی اور کا بھی قصور تو ہو سکتا ہے, ان کا بھی زیادہ قصور ہے جو بھائی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس طرف نہیں آتے؟ یہ تاریخ کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے دیکھنا پڑے گا کہ ظفر اللہ جمالی تو ضدی نہیں تھے, محمد خان جنیجو تو ضدی نہیں تھے, اور بھی کئی, شوکت عزیز تو ضدی نہیں تھے. بہت سارے وزیر اعظم بڑے بیچارے ہر بات مان جاتے تھے لیکن ان کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا. تو کئی پھر وزیر اعظم شاید نواز شریف سمجھتے ہیں کہ میں لڑ کے نکلوں تو یہ صحیح راستہ ہے, اور وہ ہمیشہ پرائم منسٹر کی اتھارٹی کی بات کرتے ہیں, لوگوں کے رائٹس, ووٹ کی اہمیت کی بات کرتے ہیں. ظاہر ہے پرفیکٹ آدمی تو کوئی بھی نہیں ہے, نواز شریف بھی کوئی آئیڈیل یا پرفیکٹ آدمی تو نہیں ہے, ان میں بھی غلطیاں ہیں, غصہ ہوگا. مثلا پاناما پیپرز کو جس طرح سے انہوں نے ڈیل کیا ڈیفینیٹلی وہ ٹھیک نہیں تھا, اسی وجہ سے ان کا فال ہوا, اور وگرنہ شاید بہتر طریقے سے ڈیل کرتے تو نہ ان کی فال ہوتی, نہ اس طرح سے ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ ایک ایسی سمت میں جاتے. تو یہ تو ہر شخصیت کے اندر خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں, لیکن اب اوور آل سیاسی تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کے سارے وزیر اعظموں کے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے, چاہے وہ بھٹو تھے, چاہے نواز شریف تھے, چاہے محترمہ بینظیر تھی, چاہے جنیجو تھے. تو آپ اچھے بھی بن جائیں تب بھی یہی حال ہے, آپ ڈیفائنس کریں تب بھی یہی حال ہے, آپ بالکل لائل ہو کر کام کریں تب بھی یہی حال ہے. بالکل. اچھا سہیل وڑائچ صاحب, اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب تو ملک سے باہر ہیں, شہباز شریف صاحب گرفتار ہیں, تو پارٹی لیڈ کون کرے گا؟ چونکہ آگے اے پی سی کا بھی معاملہ ہے, دیگر بھی معاملات ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں, کون لیڈ کرے گا, کون دیکھے گا؟ دیکھیں جہاں تک تو کرزما کی بات ہے,
جہاں تک تو پسندیدہ شخصیت کی بات ہے وہ تو ڈیفینیٹلی مریم نواز شریف ہے مسلم لیگ نون کے اندر. لیکن ظاہر ہے ان کی پارٹی کی لیڈرشپ میں شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف یہ سینئر لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے کوئی ایسا ارینجمنٹ کیا جائے گا کہ یہ دونوں فریق جب عوامی انداز اختیار کرنا ہوگا تو مریم کو آگے کریں گے، جب پارلیمان کا معاملہ ہوگا یا کوئی ڈائلاگ ہوگا تو پھر دونوں کو ملا کے چلیں گے. تو میرا خیال اس طرح کا ہائبرڈ سسٹم کریں گے. لیکن اس میں سہیل صاحب آپ ایک چیز اور بتائیے گا کہ جب یہ بات ہوتی ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں، اور خاص طور پہ اس پیرائے میں کہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے حوالوں سے بڑی بات ہوتی ہے، آج بڑی سخت آبزرویشن بھی ان کی آئی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایک مورل کوسچن بھی ہے. یہ ہائی مورل گراؤنڈ تو چھوڑ دیتے ہیں ہم کہ جی کوئی بھی اس پہ پورا نہیں اترتا. ابھی جس طریقے سے میں آج دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑا نرم گوشہ رکھنے والے کالم نویس ہیں، انہوں نے یہ بات بڑے واضح طور پہ آج لکھی ہے کہ بھلے آپ نواز شریف صاحب آپ کا نقطہ نظر کتنا بھی ٹھیک ہو، لیکن کوئی اگر سوال آپ پہ بنتا ہے مالی کرپشن کا تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. آپ اگر جب کہتے ہیں، اور مجھے یاد پڑ رہا ہے بار بار یہ بات آتی ہے کہ گرفتاری سے پہلے نیب کورٹ کے باہر ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کیوں نہیں جواب دیتے کہ آپ نے پیسے کیسے بنائے اور پیسہ کہاں گیا، تو انہوں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے. یہ سوال پوچھنے والے کو انہوں نے جواب دیا تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک مورلی بھی تو اپنی سیاست اپنی جگہ ہے، ایک دوسرے کو فکس کرنا، ایک دوسرے کے خلاف جانا، ایک دوسرے لیڈروں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونا، ہزاروں کو بیچ میں لانا اپنی جگہ. لیکن یہ بھی تو سہیل صاحب بڑا ایک کوسچن ہے نا کہ بھی جس طریقے سے پیسہ بنایا گیا، ابھی شہباز شریف صاحب جس طریقے سے برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ 18,000 تنخواہ لینے والا بندہ اس کے اکاؤنٹ سے 40 50 کروڑ روپے نکل رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی تو پھر سوال اٹھتے ہیں نا کہ بھی آپ اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں، تو ان کو غصہ آتا ہے. جی نہیں، آپ کی بات درست ہے کہ اخلاقی لحاظ سے یہ سوال اٹھتا ہے، اور ظاہر ہے سیاست جو ہے وہ اخلاقیات سے ہی اٹھتی ہے. ہائی مورل گراؤنڈ ہو تبھی آپ کی سیاست ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ 3 سال عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں. ہر پیشی پہ نیب کی وہ پیش ہوئے. انہوں نے بطور وزیر اعظم جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا سامنا کیا. تو میرا خیال ہے کہ اخلاقی طور پر ان چیزوں کو بھی تو دیکھیں کہ انہوں نے ان سارے سوالوں کا، ان سارے سوالات کا جواب دیا. چاہے اس میں انہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے جیتنے میں، وہ ہار گئے الیکشن کیس جو ہے، تو کیس ہارنے کے بعد وہ سزا بھی بھگت رہے تھے. تو جب جانے کا معاملہ آیا تو اس وقت تو حکومت بھی اور اس وقت پی ٹی آئی بھی سارے ایک پیج پہ تھے کہ انہیں باہر بھیجا جائے. تو بنیادی طور پر اگر فیکٹس دیکھے جائیں تو وہ فیکٹس یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اچانک خفیہ طور پہ باہر چلے گئے، یہ جیل چھوڑ کے چلے گئے ہیں. انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا، انہوں نے ہر پیشی پر گئے، نیب کی پیشی پر گئے، کورٹس کی پیشی پر گئے، ہر جگہ جواب دیے، فیصلے ان کے خلاف آئے، اور اس کے بعد وہ جیل بھگت رہے تھے کہ ان کو حکومت نے خود باہر کیا. تو یہ دوسری سائڈ کے فیکٹ ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. صحیح. آج مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بھی بات کی. وہ کہہ رہے احتساب بیورو ایک آنکھ سے محروم ہے اور صرف اپوزیشن نظر آتی ہے نیب کو. احتساب کے نام پر انتقام کی جو بات کر رہی ہے اپوزیشن، اس میں کتنا وزن ہے، اس پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. احتشام صاحب، میں اب آپ کی طرف آؤں گی. 11 اکتوبر کو اپوزیشن پہلا جلسہ کرنے جا رہی ہے کوئٹہ سے، اور اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے کہ حکومت سے نجات تک یہ تحریک اسی طریقے سے جاری رہے گی. اپوزیشن حکومت گرانے کی بھی باتیں کر رہی ہے. تو کیا آسان ہوگا اپوزیشن کے لیے حکومت کو گھر بھیجنا؟ سب سے بڑی پارٹی PMLN ہے، جو ماننے والی بات ہے. پنجاب میں اسٹرانگ ہولڈ ان کا ہے. بندے وہ اب ٹیسٹ یہی ہے کہ وہ یہاں پہ کیا کوئی بڑا شو پٹ اپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اب دیکھنا ہے کہ اس حوالے سے PMLN نے کوئی ہوم ورک کیا ہوا ہے. دوسرا اہم سوال سونیا یہ ہے کہ کوئی کامن ایجنڈا ان کا ہے اپوزیشن کا جس پہ وہ بات کریں گے. وہ عوامی ایجنڈا ہے جس پہ وہ بات کریں گے، معاملات لے کے جائیں گے. وہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے مہنگائی کو ایشو کو بڑا لیٹ انہوں نے یوز کیا، پہلے لے کے آنا چاہیے تھا. بالکل. تیسری بات یہ ہے کہ PMLN کے اندر
ابھی بھی اب باوجود سب کچھ ہونے کے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس کے دوران خواجہ آصف ماں نہیں تھے، سعد رفیق نہیں تھے اور کچھ لوگ نہیں تھے. اب یہ کیوں نہیں تھے، یہ سوالوں کا جواب وہ دیں گی کہ کس حد تک کنفرنٹیشن میں جانا چاہتے ہیں. یہی خواجہ آصف صاحب ہیں نا جو آرمی ایکٹ کے معاملے میں جب اپنے لوگوں نے شکایتی کی تو انہوں نے کہا، مجھے کیا کہتے ہیں کہ جی آپ نواز صاحب سے پوچھ لیں جنہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے حق میں باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن ہونی تھی ہوا تھا. اب دیکھنا یہی ہے کہ جی اپوزیشن پہ جو اتنا شدید دباؤ نیب کی طرف سے بھی ہے، غلط ہے صحیح ہے. اب ہم روز بات یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ 1300 کے قریب کیسز ہیں اور 10,000 کے قریب لوگ اس میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، گرفتاریاں بھی ہیں، 300 روپیہ انہوں نے پلی بارگین میں بھی واپس لیا ہوا ہے، ختم ایک دم نہیں ہو سکتا. اب سوال میں اگر مختصر یہی پوچھوں سہیل صاحب آپ سے کہ اپوزیشن کی مشکلات اپنی جگہ پہ، اپوزیشن کتنا ٹف ٹائم دے پائے گی یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. گورنمنٹ کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا بیانیہ بھی نہیں چلا، ایک جو ایک ماڈل تھا ان کا گورننس کا وہ بھی شاید ابھی تک تو پورا نہیں ہوتا نظر آ رہا. مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور سے 2 دن کے اندر سارا سامان اٹھا کے لوگ لے گئے اور کوئی گورنمنٹ کے ریٹ نہیں ہے، کسی طرف نظر نہیں آ رہی. بزدار مسلسل ایک لائبلٹی بنتے چلے جا رہے ہیں. 10 کروڑ کا صوبہ جو ہے نا اس کو لاوارث چھوڑ دیا گیا. تو آپ کے خیال میں حکومت کے لیے اپنی مشکلات، وہ تو خود کہتے ہیں شفقت صاحب کہ جی اپوزیشن اگر تکڑی ہوتی تو ہم ایک دن بھی نہ کھڑے ہوتے، تو اپنے طور پہ آپ کے خیال میں ان کو اب 3 سال لگے گزارنے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو گڈ گورننس ہے، ریلیف ہے لوگوں کو مہنگائی سے، کس طرح سے لوگ بچ سکتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کے روزگار جو ہے محفوظ رہ سکتے ہیں. حکومت کو تو چاہیے ان طرف توجہ دے. وہ نواز شریف کو لانے کی طرف توجہ دے رہی ہے. نواز شریف کو لا کے کیا ثابت کر لیں گے؟ پہلے بھی تو ان کے پاس تھے جیل میں، انہوں نے خود ان کو بھیجا. دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر حکومتیں ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں، جو حکومت عقل مند ہوتی ہے وہ افہام و تفہیم، وہ اپوزیشن کو ٹھنڈا رکھتی ہے تاکہ اپوزیشن اس حد تک نہ جائے کہ ریلیاں نکالے یا جلسے جلوس نکالے، کیونکہ اس سے معیشت کو بھی فرق پڑتا ہے، سیاست کو بھی. لیکن ہماری جو موجودہ حکومت ہے یہ نہیں سمجھ رہی. یہ سمجھتے ہیں کہ ٹینشن کے اندر یا کشیدگی کے اندر انہیں سیاسی فائدہ ہوگا. ہاں وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، لیکن جب آپ حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کی کارکردگی سلو ہو جاتی ہے، معیشت سلو ہو جاتی ہے. جب جلسے جلوس شروع ہوں گے تو آپ دیکھیں گے اکنامک جو پروسیس ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا. تو یہ ساری باتیں انہیں غور کرنی چاہیے. ایسا طریقہ کرنا چاہیے کہ اپوزیشن سے ڈائلاگ کریں، اپوزیشن کو بھی قومی دھارے میں شامل کریں، اور دوسری طرف اپنی گورننس بہتر کریں، ڈائریکٹ لوگوں کے مسائل حل کریں، اور جو خاص کر بے روزگاری اور معاشی بدحالی ہے اس کی طرف توجہ دیں. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. سہیل صاحب آپ نے بڑی میرا خیال ہے زبردست بات کی ہے کہ اب ایک پولیٹیکل سپیس جو اپوزیشن کو چاہیے ہوتی ہے وہ تو ان کو ملنی چاہیے. ابھی اپوزیشن لیڈر کی جب گرفتار ہوئے ہیں تو سٹاک مارکیٹ 1000 پوائنٹ نیچے چلی گئی تھی، اب یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. اگر ایک سوال میں پوچھوں سہیل صاحب کہ جو ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، یہ کیا ہوا ان کے ساتھ کہ وہ لوگ نہیں توقع کر رہے تھے کہ وہ گرفتار ہوں گے؟ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ وہاں سے آئے تھے لندن سے اس وقت ہی لگ رہا تھا کہ جی وہ ان کے معاملات ٹھیک ہیں، اور آخری وقت تک لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ شاید گرفتاری نہیں ہوگی ان کی. اب یہ کیا میسیجنگ، یہ سگنلنگ، یہ پوسچرنگ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہ بھی اگر گرفتاروں کے اندر چلے گئے ہیں اور وہ پارٹی اب کون لیڈ کرے گا یہ بھی ایک علیحدہ سوال بنتا ہے. تو یہ جو مفاہمت کی سیاست کر رہے تھے وہ بھی پھنس گئے ہیں، تو پھر معاملہ پھر کدھر جائے گا؟ دیکھیں جی، مفاہمت کا باب بند ہوا تو مزاحمت کا باب شروع ہو گیا. یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اندر گئے ہیں اور دوسری طرف مزاحمت کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو یہ ان بھائیوں میں آپس میں گڈ کاپ بیڈ کاپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنی دیر شہباز شریف سرگرم عمل رہے ہیں، نواز شریف چپ رہے، خاموش رہے. کئی دن سے آپ کو پتا ہے ان کی صحت تو کچھ بہتر ہو گئی تھی اور وہ چلتے پھرتے بھی نظر آ رہے تھے، کافی پیتے بھی نظر آ رہے تھے، لیکن وہ خاموش رہے. لیکن جو ہی انہیں پتا چلا ہے کہ شہباز شریف کی بات بھی نہیں مانی جا رہی اور وہ گرفتار ہونے والے ہیں، تو اس کے بعد نواز شریف بھی متحرک ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے بیانیے کا آغاز وہیں سے کیا ہے جہاں انہوں نے مجھے کیوں نکالا سے ختم کیا. سہیل صاحب سیاست کے بڑے آپ ماہر کھلاڑی ہیں ماشاءاللہ، میڈیا میں ایک بڑی اسٹالورٹ آپ کی ایک پوزیشن ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں.
ابھی اب جس طریقے سے یہی بات اگر ہم مفاہمت کی دیکھ لیں اور شہباز شریف صاحب کا معاملہ دیکھ لیں تو وہ عام طور پہ لوگ اس کو اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب مفاہمت کر کے گئے تھے یا کروا کے گئے تھے جو بھی ہوا، اور ہم نے دیکھا 10-12 ماہ بالکل خاموشی تھی، حکومت نے کبھی نہیں پوچھا کہ جی وہ ہائی کمیشن سے رپورٹیں کیوں نہیں آ رہی، ان کی میڈیکل کی رپورٹیں، مریم صاحبہ بھی خاموش تھیں، ٹویٹر بھی خاموش تھا، حکومت بھی مزے میں چل رہی تھی، کوئی بیان بازی وزیروں کی نہیں ہو رہی تھی نواز شریف صاحب مریم صاحبہ کے خلاف۔ ابھی آپ کے خیال میں کیا مسئلہ کہاں پہ خراب ہوا کہ اس کے بعد آپ حکومت بھی جو ہے نا وہ اپنی لگتا ہے سارے ہتھیار لے کے سامنے آ گئی ہے، اور ادھر سے اپوزیشن بھی تکڑی ہو کے سامنے آ گئی ہے، اداروں کے درمیان علیحدہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو ایک تناؤ بڑھ رہا ہے، اور عدلیہ اپنا طور پہ محسوس کر رہی ہے کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ جی جی دیکھیں، بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا۔ پہلے جب میاں نواز شریف کو جیل سے نکال کے باہر گئے اور تو اس وقت پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم نے صلہ رحمی اور انسانیت کے نام پر ان کو بھیجا ہے، اور یہی وہ بیان دے رہے تھے۔ لیکن جو جو وقت گزرا احتشام صاحب، ایسے لگا کہ میاں نواز شریف اس جنگ میں جیت گئے ہیں اور وہ مینج کر کے باہر چلے گئے ہیں، اور پی ٹی آئی ہاتھ پھلتی رہ گئی، اور چنانچہ وزیر اعظم کے بیانات میں بھی یہی آنا شروع ہوا کہ جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہمیں صحیح حالات نہیں بتائے گئے، اور میاں نواز شریف ہم اس طرح سے نکل گئے۔ تو جو انہیں یہ فیلنگ ہوئی کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور سیاست میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، تو ان کے اس بیانیے میں زور آتا گیا کہ نواز شریف کو واپس بلانا ہے، ان کو لے کے آنا ہے، اور جو بھی فیکٹرز ان کے جانے میں تھے ان کے ساتھ بھی ناراض ہوئے پرائم منسٹر۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے دوبارہ مفہومانہ بیانیے سے خزامتی بیانیاں دوبارہ۔ ٹھیک ہے، اچھا سہیل وڑائچ صاحب، اس وقت جو اوورآل ایک کنفیوژن کا سا ماحول بنا ہوا ہے، اپوزیشن حکومت گرانے کی بات کر رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے جو مرضی کر لیں، نارو نہیں ملے گا، احتساب کا عمل جاری رہے گا، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ حالات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ جانے دیے جائیں اور بات چیت کے ذریعے کوئی درمیانہ حل نکالا جائے؟ کیونکہ اگر دھرنے ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی نقصان تو حکومت کو ہوگا، ملک کو ہوگا۔ بالکل سونیا صاحبہ، آپ کی تجویز بالکل درست ہے۔ حکومت کو انیشیٹو لینا ہوتا ہے، حکومت کا کیونکہ زیادہ اسٹیک بھی حکومت کی ہوتی ہے، اپوزیشن کو چاہتی ہے کہ حکومت ڈی اسٹیبلائز رہے، لیکن گورنمنٹ کی دلچسپی ہوتی ہے کہ حکومت اسٹیبل ہو، اکانومی اسٹیبل ہو، ملک آگے بڑھے، اور اپوزیشن کو تھوڑی سی اسپیس دینی ہوتی ہے، وہ اسپیس بھی یہ نہیں دے رہے، جس وجہ سے یہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔ لیکن اس میں ٹھیک ہے، ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد مزید موضوعات پر بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ احتشام صاحب، جس طرح سے سہیل وڑائچ صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے انگیج کرنا، بات چیت کرنا تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں، یہ نہ کہ معاملات مزید بگڑیں، تو یہاں تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے جو مرضی کر لیں۔ دیکھیں، اب بات میں بڑا وزن ہے ان کی جو بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے نا جو زیادہ پریشان کر رہی ہے کہ اپوزیشن بھی اور حکومت بھی ایک دوسرے کے ڈیموکریٹک کریڈینشل جو ہے نا ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ ہے کہ اب آپ کو اچھا لگتا ہے نہیں لگتا، انہی انتخابات کے ذریعے وہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے ہیں، اپوزیشن لیڈر بنے ہیں نواز شریف صاحب، اپنا شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب کی اپنی حیثیت ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے منتخب ہو کے آئے، چلے وہ نہیں، ان کے صاحبزادے استعفیٰ ہیں، تو بات تو اس وقت یہی ہے نا۔ اب بہت سارے لوگوں کا خیال ہے سہیل صاحب کہ یہ عمران خان صاحب کا جو ضد کہہ لیں یا ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ سارا دن جن کو آپ چور کرپٹ کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو آپ کا ووٹ بینک جو ہے نا وہ خراب ہوگا، پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ کرے گا، اس لیے وہ اس طرف نہیں جاتے۔ لیکن دوسری طرف ایک تو یہ سینیریو بننا ہے، دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے سہیل صاحب کہ ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جب حکومتیں اور اداروں کے درمیان کوئی نہ کوئی اختلافات ہوتے ہیں تو عام طور پہ دیکھا ہے کہ مہذب ممالک ڈرائنگ روم میں کمروں میں بیٹھ کے مسائل کو حل کر لیتے ہیں، وہ سڑکوں پہ نہیں لے کے جاتے۔ ابھی آپ دیکھ لیں امریکہ میں افغانستان کی جنگ ہو، عراق کا معاملہ ہو، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگن کے درمیان کتنے اختلافات ہوتے تھے، سی آئی کے درمیان کتنے اختلافات ہوتے تھے، وہ چپ کر کے طے کرتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ ریاست کا نقصان ہوگا۔ تو ہمارے ملک میں یہ چیزیں اب ایک زمانے میں تو بیہائنڈ دا سین ہوا کرتی تھی، لیکن لیٹسٹ یہ جو زبیر صاحب کی ملاقات کے بعد معاملات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ میں پوچھوں اگر آپ کے عمران کی کیا
آپ کے خیال میں مجبوری ہے یا غصہ ہے یا ضد ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے ان سے بات نہیں کر دی؟ ریزلٹنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایمیکیبل سولوشن نہیں نکلتا، پارلیمنٹ میں بیٹھتے نہیں ہیں. اب ایف اے ٹی ایف پہ جس طرح وہ کہتے ہیں ہم نے ساتھ دیا ان کا، اب وہ کہنے والے لوگ کہتے ہیں جی ساتھ تو انہوں نے دلوایا، ادروائز تو ساتھ نہیں دے رہے تھے. تو یہ پھر معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ دیکھیں احتشام صاحب، اس کا ہم دیکھ چکے ہیں 70 کی دہائی میں بھٹو صاحب جو تھے ان کا بھی اپنی اپوزیشن کے ساتھ سلوک ایسا ہی تھا. سارے لوگ اس وقت بھی میاں توفیل محمد، ملک قاسم اور بہت سارے لوگوں کو جیلوں میں بھیج دیا گیا تھا. اور پھر آپ نے نتیجہ دیکھا کہ پھر لوگ ذاتی لڑائیوں پہ آ جاتے ہیں. پھر لڑائیاں جو ہے وہ بازار میں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ اصل میں پارلیمان کے اندر تقریروں کی صورت میں ہونی چاہیے. تو اب بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے. یہ تو ایک قانونی اور آئینی معاہدہ ہے جس کے تحت الیکشن ہوتے ہیں آئین کے تحت، اور اس میں جتنی حکومت کی اہمیت ہے اتنی اپوزیشن کی اہمیت ہے. اگر 16% ووٹ عمران خان کو 18% ملے ہیں تو 16%، 14% ووٹ شہباز شریف کو بھی ملے ہیں، نون لیگ کو بھی ملے ہیں. تو اب ایک کو ریجیکٹ کر دینا، اور اگر پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور نون لیگ کے ووٹ ملا لیے جائیں تو وہ تحریک انصاف سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو پھر کیا اپنے سے بڑی اکثریت کو کرپٹ اور چور قرار دینا اور انہیں مسترد کر دینا، یہ کوئی کیا خیال ہے کہ یہ خام خیالی ہے؟ کیونکہ یہ عقل مندی کی نشانی تو نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ڈیفینیٹلی قانون کی عملداری پر یقین رکھیں، نیب کو ضرور ایکٹیو بنائیں. لیکن جب نیب کا ایک وزیر بھی ہوگا، احتساب کا مشیر بھی ہوگا، وہ روز تقریریں بھی کرے گا، وہ روز کاغذ بھی لہرائے گا، تو پھر ساتھ ہی تحریک انصاف یہ بھی کہے گی کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نیب سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے احتساب سے. تو کون سی بات مانی؟ شہزاد اکبر صاحب جب پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ مانی جائے، یا یہ جب اعلان کیا جاتا ہے کہ حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے احتساب کے ساتھ وہ مانی جائے؟ تو بنیادی بات ہے کہ اپوزیشن کا وہ کام ہے احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا، اپنی رائے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ بڑی عقل مندی سے، بڑی دانشوری سے ان کو ٹھنڈا رکھے، اپوزیشن کو، اور اپنی گورننس کو توجہ رکھے تاکہ اگلا الیکشن جیت سکے. اب اگر حکومت اپنی مہنگائی کو، اپنی معیشت کو ٹھیک نہیں کرتی، ساری توجہ اپوزیشن کو تنگ کرنے میں یا ان کو وکٹمائز کرنے میں یا ان کو چلو سزا دلوانے پہ لگی رہے گی، تو کل کو کیا کہیں گے کہ ہم نے دیکھے عمران کا اپنے اپوزیشن کو تو جیلوں میں بند رکھا. لیکن زہیر صاحب ایک سب سے بڑی وجہ جو اختلاف کی بنی ہوا نیب ہے، نیب کا دارہ کوئی اس میں شک نہیں کنٹروورشل ہو گیا ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات سپریم کورٹ نے بھی کی اور لوگ بھی بات اس پہ کر رہے ہیں. اب جس طریقے سے اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں اور حکومت کلیم کرتی ہے کہ جی فیٹ اپ پہ 38 میں سے 34 پوائنٹ یہی تھے کہ جی 99 سے پہلے کے سارے کیسز ختم کر دیے جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ نیب کا دارہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جس کو ڈس بین کریں، اس کو ختم کریں، یہ کانسٹیٹیوشن ادارہ ہے، آپ 2/3 سے میجورٹی کے بعد یہ امینڈمنٹس ہونے کے بعد یہ بنا تھا، آپ کے خیال میں یہ ایک ون گو میں ختم ہو سکتا ہے یا اس کے لیے بھی بیٹھنا پڑے گا؟ اور یہ اپوزیشن کا یہ کہنا کہ جی اس کو ختم کر دیا جائے اتنی آسانی کے ساتھ یہ نہیں ہوگا ختم؟ نہیں، بیٹھنا تو پڑے گا، ڈیفینیٹلی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی باہمی صلاح مشورہ ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ سیاستدانوں نے ملی بھگت کر کے اپنی کرپشن کا سودا کر لیا ہے اور ختم کر دیا ہے، یہ بھی تاثر غلط ہے. میرا یہ خیال ہے کہ فیئر ایک ادارہ قائم ہونا چاہیے جس میں دیکھیں انڈیا ہمارے ساتھ ہے، انڈیا میں بھی سیاست بڑی کرپٹ ہے، انڈیا میں بھی حالات بڑے خراب ہیں، لیکن وہاں جو احتساب کے ادارے ہیں ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا کیونکہ وہ بڑے فیئر ہیں، بیوروکریسی بڑی فیئر ہے، وہاں کی فوج بڑی فیئر ہے. تو ہمارے یہاں بھی میرا خیال ہے کہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اداروں پر کوئی انگلی نہ اٹھائے اور کوشش ہونی چاہیے کہ ان اداروں پر انگلی نہ اٹھائی جائے. اچھا سہیل وڑائچ صاحب، ایک اور آج جو فیصلہ آیا ہے بابری مسجد کے حوالے سے، یقینی طور پر 28 سال کے بعد یہ فیصلہ اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کی بھی دل آزاری ہوئی ہے، تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں بھارت کے اس رویے کو؟ دیکھیں جو بھارت کا جو ایک پہلے تاثر تھا نا کہ یہ سیکولر ملک ہے، وہ تاثر تو زائل ہو گیا پے در پہ فیصلوں سے، مودی صاحب کی تقریروں سے، مودی صاحب کے کاموں سے، اور جو وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہے، کشمیر کے ساتھ سلوک ہے، یہ بابری مسجد کا فیصلہ ہے.
तो पहले एक भ्रम था भारत का कि वो सेकुलर मुल्क है, वहाँ मुसलमानों के भी राइट्स हैं, वहाँ अकलीतों के भी राइट्स हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ मोदी साहब ने अपने एक ही दौर में ये सारे जितना एक जादू था ना, उसको खत्म कर दिया। सही है। भारत आज के इस फैसले से एहतशाम साहब, भारत का जो एक मकरू चेहरा था वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बहुत सीनियर तर्जियाकार, मारूफ कॉलम निगार सोहेल वड़ाइच साहब, आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।